या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला है लब्बैक, और इस सिलसिले का खासा ये है कि इसमें दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़ल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा होते हैं। आपके सवालात होते हैं, हमारे सवालात होते हैं, आपकी कॉल्स होती हैं, व्हाट्सअप होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, और वो हम निगरान शुरा की बारगाह में बढ़ाते हैं, निगरान शुरा की तरफ बढ़ाते हैं। और निगरान शुरा अपने तजर्बे, इल्म और तंजीमी नज़्म ज़ब्त और जिसकी वो जिम्मेदारियाँ हैं उनके तकाज़े पूरे करते हुए उनके जवाबात इरशाद फरमाते हैं, मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी राहों का तायुन होता है। तो इंशाअल्लाह आज भी ऐसा ही होगा। आपकी कॉल्स और आपके व्हाट्सएप और आपके टेक्स्ट मैसेजेस बिल्कुल आप कीजिए, निगरान शुरा की बारगाह में पेश करेंगे। आज क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारा ये आखिरी सिलसिला है, आइंदा इतवार अल्लाह की रहमत से रमज़ानुल मुबारक होगा, और मदनी चैनल पर रमज़ानुल मुबारक की बेहतरीन ज़बरदस्त इल्म, हिकमत और सुन्नतों से भरपूर रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका होगा। इशा के बाद मदनी मुज़ाकरे होंगे, असर के बाद मदनी मुज़ाकरे होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सहरी में सुबह और दोपहर को ज़ोहर के बाद खुसूसी सिलसिले भी आप देख सकेंगे। तो रमज़ान की मदनी चैनल की नशरियात का अपना एक जदवल होगा, इंशाअल्लाह उसके जो औकात कार होंगे और वो सिलसिले कैसे कैसे होंगे ये भी आप इंशाअल्लाह अनकरीब मदनी चैनल पे मुलाहिजा कर सकेंगे। आज सिलसिले लब्बैक में हमारा जो मौजू है वो मौजू यही है कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें, रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें। आज का ये मौजू है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर मुबल्लिगीन के मदनी फूल भी होंगे, और कुछ सवालात, कुछ तैयारियों के हवाले से बातें हमने भी रखी हुई हैं, वो भी निगरान शुरा से करनी है। निगरान शुरा से कुछ पर्सनल सवालात भी करने हैं, क्योंकि एक बहुत ख़ास इवेंट और एक बहुत ख़ास मोड़ कह सकते हैं कि निगरान शुरा के घर में आया। कल निगरान शुरा के छोटे साहिबजादे हामिद रज़ा अत्तारी जो हैं उनका निकाह हुआ, उनकी शादी की तकरीब हुई, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हमारे जहन में हैं, वो भी रखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और आज का जो मौजू है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आप मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ आखिर तक बैठे रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि सिलसिले का मौजू अब्दुल वाजिद भाई रमज़ान की तैयारी है, और एक ऐसा मेहमान आ रहा है जिसकी बरकतें, जिसकी रहमतें ना ख़त्म होने वाली हैं गोया के। तो जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए तैयारियां की जाती हैं। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वो मेहमान आ रहा है जो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए गोया के मग़फ़िरत के परवाने लेकर आ रहा है, रहमत के परवाने लेकर आ रहा है, और नेकियों के बहार गोया के आ जाएगी। एक कैफियत होती है जो रमज़ानुल मुबारक में बनती है। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से हिस्सा अता फरमाए, और हमें गुनाहों को छोड़कर नेकियां इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इब्तिदा में आप ही की तरफ आऊँगा कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी, ये हमारा आज का मौजू है कि रमज़ानुल मुबारक में क्या करें, कैसे करें और क्यों करें, तो किस तरीके से लेंगे। माह रमज़ान जो है वो एक अज़ीमुश्शान महीना है, और असलाफ का ये तरीका रहा है कि वो इस माह रमज़ान का जो इस्तकबाल है वो शायान शान तरीके से करते हैं। इसके इस्तकबाल की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ख़ुद अगर हम आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करें, और हमें इस तरह की अहादीस मिलती हैं कि हुजूर जो है वो सहाबा के दरमियान इस महीने के फ़ज़ाइल बयान फरमाते और सहाबा को आने वाले महीने के लिए तैयार फरमाते। अमीर अहले सुन्नत ने भी इस तरह की एक हदीस मुबारका को
فیضان رمضان جو فیضان سنت کا ایک باب ہے اس کے شروع میں نقل فرمایا ہے، جس میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا جو مفہوم ہے اگر میں پیش کروں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت میں کوشش کا ہے، جد و جہد کا ہے، عبادت پر کمر کس لیں ہم لوگ، تیار ہو جائیں۔ ماہ شعبان کے آتے ہی جب ماہ رمضان قریب آنا شروع ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو آنے والے مہینے کے لیے ایسے تیار کریں کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت کرنی ہے، ہم نے تسبیح، ذکر، اذکار، درود و سلام کے ذریعے اور پھر جو روزے ہم پر فرض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہی حدیث مبارکہ جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے آخر میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی جو چیزیں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے، جی مستغنی نہیں ہو سکتے، بے پرواہ نہیں ہو تو سکتے۔ ان میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس چیز کی گواہی دینا، اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگنا اور جنت کو طلب کرنا۔ تو گویا کہ ہمیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم ان 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو، کلمہ شریف کا ورد کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس کے بعد جو ہے جنت کی دعا کیجئے اور جہنم سے آزادی۔ پھر یہ مہینہ تو ہے ہی جہنم سے آزادی کا، اس کے پہلے 10 دن عشرہ رحمت کہلاتے ہیں، جو درمیانی 10 دن ہیں وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہیں۔ تو ایک مسلمان اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا سوال کرتا رہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہ ایک کامیاب مسلمان بن جائے گا۔ بالکل، رجب شریف سے احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر یوں دعا فرماتے، رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور طبرانی شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، بارکنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں بارک لنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ تو اس حدیث پاک سے محسوس یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی گویا کہ رمضان کی تیاری کا ایک پیش خیمہ ہوتا تھا، اور رمضان کی آمد کے منتظر ہو جاتے تھے، کہ جیسے کہ اس دعا میں رمضان سے ملنے کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اچھا، لطائف المعارف میں صحابہ اکرام اور تابعین کا معمول بیان کیا گیا کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 ماہ رمضان کا انتظار کرتے، 6 مہینے تک انتظار کرتے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب اتنے مہینے رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، اس طریقے سے اس کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس کی عظمت کو، اس کی رحمتوں کو پانا چاہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ جب آپ کسی چیز کی لذت کو، اس کی عظمت کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے سعی بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین 6 مہینے تک اس کے لیے آرزویں کرتے تھے، تمنائیں اور دعائیں کرتے تھے کہ اب رمضان آیا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو کیونکہ انہوں نے رمضان میں طاعت کی ہوتی تھی، عبادتیں کی ہوتی تھی، نیکیاں کی ہوتی تھی، نوافل کی کثرت کی ہوتی تھی، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی ہوتی تھی، تو پھر وہ بقیہ سال کے جو 6 مہینے یا 5 مہینے ہوتے تھے ان میں وہ اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے شروع میں کہا کہ اب کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں بالکل ہمت باندھ لینی چاہیے، کمر کس لینی چاہیے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ معمول بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے اور پورے مہینے اپنے بستر شریف پہ تشریف نہیں لاتے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب یہ اس حدیث پاک کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عبادت گزار
اور طاعت کون ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ نیک بنتے ہیں، صحابی بنتے ہیں، جنتی بنتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے تھے. تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ اہتمام کریں اور جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے. اور پھر کیونکہ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو نیکیوں کا تو پتہ نہیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں، اور ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن گناہوں کی کثرت و بھرمار ہے. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا چاہیے، استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے، کیونکہ مغفرت کا مہینہ ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ 5 نمازیں دوسری نمازوں تک، اور جمعہ دوسرے جمعے تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے. تو علماء نے اس کی تفسیر شرح میں یہ بات کو بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ ہی سے معاف ہوگا. تو اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں سحر و افطار میں اور اس کے لمحے لمحے میں ہزاروں ہزار لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے. اور رمضان جو ہے وہ تقوی دینے کا مہینہ ہے، تقوی اس سے حاصل کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی تقوی حاصل کرنا ہے. اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں قرآن و حدیث کے مطالعے سے، وہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، تاکہ جو پرانی گندگی ہے، پرانے گناہ ہیں، پرانا جو ہمارے اوپر کریڈٹ ہے وہ صاف ہو، وہ کلیئر ہو، اور پھر ہم اپنا نیا اکاؤنٹ کھولیں جو صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو، اجلا بھی ہو، مہکتا بھی ہو اور دمکتا بھی ہو. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی مہروز بھائی. یہاں دیکھیں آپ، اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے شرف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری ایام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خطبہ جو ہے وہ دیا، اور پھر آپ دیکھیں اس میں حضور نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کیسا مہینہ. جیسے عبدالواجد بھائی نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک سایہ دار درخت یہ انسان پر سایہ کر کے اسے سورج کی دھوپ سے، اس کی تپش سے اور سورج کی دھوپ کے مضر اثرات سے بچا لیتا ہے، یوں ہی ماہ رمضان المبارک مؤمنین پر اپنا سایہ فرما کے انہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں مہروز بھائی، میں تو جب سے حدیث پاک پڑھی ایک ہی بات جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے جس کو حضور فرمائیں شہر عظیم، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. امام الانبیاء عظیم ہے وہی جسے حضور عظیم جسے حضور عظیم فرما رہے ہیں. اور پھر کیسے پیارے انداز میں حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی ترغیب دلائی، تحریص دلائی، مہینے کا بھی بتایا، اس کی عظمت اور شرف کو بھی ذکر فرمایا ہوا. شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں آپ دیکھیے کہ وہ نعمتیں اور وہ کھانے جو عام طور پر بندہ نہیں کھاتا، ماہ رمضان المبارک میں وہ نعمتیں بھی انسان کے دسترخوان کا حصہ بن جاتی ہیں. تو یہ فرمایا ہوا شہر فیہ یزاد رزق المؤمنین. اور پھر دیکھیے آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے. کسی کا خیال کریں، کسی کا احساس کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، غمخواری کی جائے اس کے ساتھ. اس کو بھی مہینہ غمخواری کا مہینہ گویا کہ قرار دیا گیا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ افطار کروایا جائے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، شربت وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے. جی الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ راشن کی تقسیم کاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہاں مہروز بھائی ہم نے جس طرح دیگر ذرائع ہوتے ہیں، یہ لائنیں لگتی ہیں اور ایک ڈنڈا بردار طبقہ ہوتا ہے جو ان لائنوں کو جو ہے وہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ایسے عاشقان رسول کو بھی دیکھا کہ جو سفید پوش غریب افراد کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں ڈھونڈ کے، کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم یہ بھی نہ کھلے، یہ بھی نہ ختم ہو، اور جو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے احسان کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یہ بھی پورا ہو جائے. یہاں مہروز بھائی ایک اور بات بھی ہے.
جس طرح راشن کی تقسیم کاری ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. میں یہ چاہوں گا یہاں پر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو مت بھولیں. بالکل. ہم دیکھیں، ہم اپنے محلے میں راشن بانٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہمارے فلور پر. جیسے میں ایک فلیٹ کا رہائشی ہوں، تو میرے فلیٹ جس مالے پر میں رہتا ہوں اس مالے میں کتنے گھر ہیں، ان میں اگر کوئی ہے کمزور ہے، فرد ہے، تو اس کو پہنچا دیا، اس کو دے دیا، بڑی اچھی بات ہے. یا ہمارے پنجاب کا جو ایریا ہے وہاں جو محلے ہوتے ہیں، محلے کے اندر دیکھا بھی گھر ہے یہاں، یہ غریب ہے، اس کو دے دیا، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ ہمارے قرابت دار ہوتے ہیں، بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، اچھا ان کی اولاد ہے یہ غریب ہے، چچا غریب ہے، پھوپھا غریب ہے، کوئی رشتہ دار ہے ایسا جو غریب ہے، اس کی طرف عمومی طور پہ توجہ مہروز بھائی ڈائیورٹ نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں. ایک تو میں وہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے دو طبقے بیان کرے کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں راشن وغیرہ، اور ان کی سفید پوشی اور ان کا جو ایک بھرم ہے، ان کی جو عزت ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہیں. یقیناً احادیث کریمہ میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ صدقہ اس انداز پہ دو کہ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو معلوم نہ ہو. تو ایسے بندے کے لیے فرمایا جو اس طرح صدقہ دے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کبیرہ. تو اب یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو ثواب بھی زیادہ، اچھا سلمان بھائی اس میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ جتنے تعلق بڑھتا جائے گا، جتنی نسبتیں بڑھتی جائیں گی، اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر معاملات میں ہم غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال کے معاملے میں دھند چھائی ہوئی ہے گویا کہ، تو وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض افراد واقعتاً چوکوں پہ بانٹ رہے ہیں، بازاروں میں بانٹ رہے ہیں. بالکل بانٹیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، بالکل تقسیم کرنا چاہیے، ہر ایک تک پہنچنا چاہیے اگر آپ نے اللہ نے وسعت دی ہے. لیکن پہلا حق جو ہے وہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کا ہے. دین اسلام کی حسین تعلیمات یہی ہیں کہ جو آپ کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. جیسے واجبہ صدقات جو ہیں وہ والدین کو نہیں دے سکتے یا اولاد کو والدین نہیں دے سکتے، تو وہ استثنائی صورتیں ہیں. باقی بہن بھائی ہیں یا خالہ ماموں ہیں، چاچا ہے، پھپھی ہے، تایا ہے، اور دیگر آپ پھیلاتے جائیں اس کو، تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. پھر آپ نے تو یہ مثال دی نا بلڈنگ کی، سلمان بھائی حالت زار یہ ہے حقیقتاً بعض اوقات بعض جگہ پتہ چلتا ہے مختلف ذرائع سے کہ پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے اور ہم 4 محلے پار جا کے جو ہے نا وہ بریانی کی دیگ تقسیم کر رہے ہیں. تو دیگ تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بڑی بری بات ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے. تو جو جتنا قریب ہے، چاہے رشتہ داری کے حوالے سے ہو، چاہے ہمسائیگی کے اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے آفس کولیگ کے اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے فرینڈ سرکل میں ہو، تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے اور اسے اتنا زیادہ ہمیں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، عزت اور سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اس تک پہنچانا چاہیے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر معمول دیکھیں، امیر اہل سنت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جو رسالہ ہے شعبان کے فضائل پر، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے کہ صحابہ کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان سے پہلے، کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو ان کے معمولات کیا ہوتے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صدقات و زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ غربا اور مسکین مسلمان جو ہیں وہ رمضان کی تیاری کر سکیں اور اچھے انداز پہ، پرسکون انداز پہ، کسی قدر طمانیت کے ساتھ وہ روزے اور رمضان بسر کر سکیں. اب ہمارے یہاں جو آپ نے توجہ دلائی ایک تو یہ تھی، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کیونکہ رمضان کی تیاری کی بات چل رہی ہے تو ہمیں تیاری کرنی بھی ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کئیوں کی تیاری کروانے کا وسیلہ بن جائے. وہ اس طریقے سے کہ جب ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے تو وعلیکم السلام، جب ہم صدقہ خیرات کریں گے تو ان تک پہنچے گا. اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کی تنگی دور ہوگی اور رمضان سے پہلے وہ رمضان کی اس انداز پہ بھی تیاری کر سکیں گے. سبحان اللہ. حضور موضوع ہے رمضان کی تیاری. آمین. اور بھی سوالات ہیں، آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، مدنی چینل کے اسکرین پر بھی مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں ایک مزید نعمت، ایک خوشی کی کیفیت ہے.
بالکل موقع ہے، اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اول تو یہ کہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ناظرین نے اس خوشی کے موقع پر مبارکبادیں دی ہیں، دعاؤں سے نوازا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، دنیا بھی اچھی کرے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ آمین۔ خوشی کا موقع، جیسے مہروز بھائی نے بات کی، تو کل الحمدللہ میں بھی حاضر تھا، اور میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، بڑی نوٹ کی میں نے، اور میں چاہ رہا تھا میں بھی کیفیت میں ڈھلوں، لیکن میں تو ڈھل نہیں پایا۔ کل جیسے الحمدللہ جس طرح یہ سلسلہ تھا ایک نکاح کی تقریب کا، اور انتظار ہو رہا تھا، تو اس میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ہوئے، اور پھر نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوا، امیر سنت بھی تشریف لائے۔ جب نعت شریف پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت ایک آپ کے اوپر ذوق اور ایک سوز کا عالم تھا، گریا طاری تھا ماشاءاللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا یار نگران شورا رو رہے ہیں، خوشی کا اتنا، میں تکلف کر رہا تھا یار مجھے بھی رونا ہے، میری تو کیفیت بنی ہی نہیں۔ یعنی یہ میں ایک ریئلٹی بیان کر رہا ہوں، میں اچھا آپ کو بھی دیکھ رہا تھا، ایک دو ٹائم بھائی اور بھی ان کو بھی دیکھ رہا تھا، تو میری تو کیفیت بنی نہیں، کیونکہ میرے اوپر تو خوشی ہی یقیناً غالب تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا، آپ کو دیکھا تھا، بڑے خوش تھے آپ ماشاءاللہ، تو وہی ایک سلسلہ غالب تھا، آپ آنسو بہا رہے تھے، یہ کیا ہے؟ کیا خوشی کے موقع پر آنسو بہانا کہیں ثابت نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ آنسو وہی بہائے جائیں جہاں پر غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، موت ہو۔ دستور اور انداز تو یہی ہے۔ خوشی کا آنسو تھا، ملا جلا سا ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ کلام بھی جو تھا نا، وہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور ایک وہ بھی شعر تھا جس نے واقعی ایک کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو ایسی اشعار جب پڑھے جا رہے تھے، تو ایک جب خوشیوں کا موقع ہوتا ہے نا، تو انسان کو کہیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آپ کی یہ مسرت و خوشیوں کے لمحات کب غم و دکھ میں تبدیل ہو جائیں، اور پھر شکر گزاری بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری میں بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور آپ کا یہ ارشاد راویوں نے نقل کیا ہے، جب آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے پایا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں نا سلمان بھائی، جی، اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عطاؤں پر واقعتاً رونا آتا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، کتنا وہ شان والا ہے کہ اس نے ہم جیسوں پر کس قدر نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ کریم نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے اور ہماری عزتوں کو بڑھایا ہے۔ جی، تو یہ بہت سارے سے ملے جلے سے جذبات ہوتے، پھر امیل سنت کی کمال درجے کی شفقت، محبت، لوگوں کا پیار، عزت اور احترام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، ہمیں چاہیے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اپنے افعال اور اعمال کو یاد رکھیں، جی، رب کی بے نیازی پر نظر رکھیں کہ جب خوشی یہاں چاروں طرف ہو نا تو غم کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، ایسا آپ تو بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا، یہ تو reverse ہو جائے گا یہ تو۔